बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अरबी के घर मुलाजमा थी जिसकी 4 बीवियां थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं ये बात नोट कर रही थी कि जो बीवी भी उसके कमरे में जाती तो वो रोते हुए और लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आती। ये राज जानने के लिए मैं मालकन के कपड़े पहनकर अरबी के कमरे में गई तो मेरी रूह लर्ज गई, क्योंकि अरबी ने तो मुझे बीवी समझकर, हमारे कुछ रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते थे, उन लोगों का वहाँ अपना कारोबार था। मुझे जब भी मौका मिलता मैं उनसे यही कहता कि खुदा के लिए अम्मा बीमार है, बेवा है, आप लोग मुझे भी अपने साथ सऊदी अरब काम करने के लिए बुला लें ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। ये लोग मेरे ताया के बेटे थे। इन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 18-20 साल होगी। ताया का बड़ा बेटा हसन हमेशा मेरी बात सुनता और कहता, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम वहीं पर पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हारा कुछ देखेंगे। मगर फिर अम्मा की भरपूर इसरार पर हसन भाई ने मुझे अपने साथ सऊदी अरब बुला लिया। कहने लगे, यहाँ तुम्हें हर किस्म का काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उनको परेशानी ना हो, वरना तो अभी तक तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तुम्हें यहाँ पर बुलाना ही एक मुश्किल काम था, इसलिए अब जो काम कहा जाएगा वो ही करोगे। इसके बदले मैं तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी अम्मा को हर महीने भेज दूंगा। मैंने कहा जी बेहतर। फिर कुछ सोचकर बोले, मैं तुम्हें एक आदमी के घर भेजूंगा, उसकी 3 बीवियां हैं, बल्कि 4 हैं। वो कुछ मजीद सोचकर बोले थे, इन 4 बीवियों के काम के लिए उसे एक छोटे लड़के की जरूरत है जो बालिग ना हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र और तुम्हारा कद काठ ऐसा है कि तुम्हें वो आराम से रख लेगा, अच्छे पैसे भी देगा। औरत को ये लोग घर में काम करने के लिए नहीं रखते, वरना ये किसी लड़की को रख देता। छोटे लड़के यहाँ काम करते नहीं हैं और पाकिस्तान से भी तुम्हारी उम्र का कोई नहीं आता। तुम बहुत कम लोगों में से हो जो इतनी कम उम्री में परदेश आ गए। मैं अपने कजन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर हसन भाई ने मुझे कहा, इस आदमी की 4 बीवियां हैं, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कुछ एहतियातें करना होंगी। वहाँ तुम ये नहीं कहोगे कि तुम पाकिस्तान से हो, ना ही तुम उर्दू बोलोगे। मैं हैरान हो गया और परेशान भी। उर्दू नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मुझे तो नहीं आती अरबी। कहने लगे, इन लोगों को कौन सा पता चलता है, उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल देना, ये जाहिर करके कि तुम किसी अंग्रेज मुल्क के पसमानदा गाँव से हो। खबरदार, जो तुमने पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम ले भी लो तो इजहार न करना कि कहीं तुम्हें उर्दू नहीं आती। मैं ये बातें सुनकर और हैरान था। मैंने कहा, ठीक है, आखिर इसमें क्या हिकमत थी, ये तो मुझे बाद में पता चला। फिलहाल मुझे हसन भाई ने मुख्तसर सामान के साथ शेख जमील के घर भेज दिया। शेख जमील का घर बहुत ही बड़ा था। मैं इस घर को बाहर से देखकर ही हैरान रह गया। उस घर के तकरीबन 14-15 के करीब कमरे होंगे। 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल बहुत खूबसूरत थी, जबकि नीचे वाली मंजिल पर अंधेरा सा छाया हुआ था। हसन भाई कहने लगे, मैंने भी इसी आदमी के घर में काम किया है, पर उसने मुझे किसी वजह से निकाल दिया था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का काम करता था। इस घर के मसले बहुत होते हैं, इसलिए अगर तुम दिल लगी से काम करोगे, इन मसलों को निपटाते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आदमी तुम्हें तुम्हारी सोच से भड़कर देगा। उसकी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं पुर उम्मीद हो गया, पर ये नहीं जानता था कि इस घर में आकर मेरी जिंदगी और मेरी सोच बदलने वाली है। खैर, हसन भाई ने मुझे इस आदमी से भी मिलवा दिया। शेख जुनेद निहायत खुश इखलाक किस्म का आदमी था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब दर्द था। उसे देखकर लगता जैसे वो जमाने भर का सताया हुआ हो। उसकी आंखों में वैरानी सी थी। मैं हैरान था। जुनेद भाई के बारे में तो मुझे मेरे हसन भाई ने ये बताया था कि इनकी 4 बीवियां हैं। 4 बीवियों के होते हुए कोई आदमी कैसे ना खुश हो सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बाहरहाल मैंने हसन भाई को खुदा हाफिज कहा। वो मुझे यहाँ छोड़कर अपने बंदे के साथ वापस चले गए। उनके जाने के बाद अरबी आदमी ने मुझे दिल पर हाथ रखकर सलाम किया और एक लड़के की तरफ इशारा किया जो कि इसी कमरे में खड़ा था। उस लड़के से कहा कि इसे बाहर ले जाओ। वो लड़का मुझे जाना पहचाना सा लगा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर मुझे बड़ी राजदारी वाले अंदाज में ऊपर लेकर गया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते ही सरगोशी वाले अंदाज में बोला, मुझे पता है कि तुम पाकिस्तानी हो, लेकिन खुदा के लिए यहाँ पर इस बात का प्रचार मत करना
کہ تمہیں ہندی یا اردو سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ ہر کوئی مجھے یہی بات کیوں کہہ رہا ہے کہ شیخ کو کسی کے پاکستانی ہونے سے مسئلہ تھا۔ اگر تھا تو حسن بھائی کے ساتھ وہ اس طرح پیش آیا تھا جیسے کہ وہ ان کے دوست ہوں۔ پھر مجھے اس لڑکے جس کا نام پیٹل تھا سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اسی لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر گھر بیٹھ کر ہی وہ کوئی چیز منگواتی ہیں۔ تم کو فوراً ہی ان کو سب کچھ لا کر دینا ہے جو وہ مانگے، اور ہاں کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 4 بیویاں کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نیچے والے پورشن میں سب سے کم عمر والی لڑکی رہتی ہے اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے۔ ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ۔ شیخ اس کے پاس نہیں جاتا، صرف اپنی 3 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آج کے بعد یہ بات کسی سے مت پوچھنا۔ میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ میں سارا دن بس ان کی بیویوں کے حکم کا انتظار کرتے رہوں۔ بدلے میں مجھے تنخواہ کتنی ملنی تھی؟ یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اندر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں باہر بیٹھا تھا، اندر عورت کی چیخنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے دیکھا اندر ایک عورت بری طرح چیزیں توڑ پھوڑ رہی تھی۔ وہ جوان لگتی تھی، اس کی عمر مشکل سے 27 یا 28 سال ہوگی، جبکہ وہی شیخ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کمرے میں ہدایت دے کر گیا تھا وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ عربی آدمی بڑی ہی فکر مندی میں اسے چپ کرواتا تو کبھی نیچے بیٹھ کے کہتا، لیکن وہ لڑکی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں عربی کی باتیں چھپ کر سننے سے مجھے یہ نوکری سے نہ نکال دے۔ فوراً ہی واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے، کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ وہ عورت اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر جانے لگی۔ عربی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میں نے اپنی نسلیں چکانی تھی، پر اس لڑکی نے اس آدمی کی کوئی بات نہیں سنی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ بہت بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ وہ عربی چونکہ اس سے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ معافی۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اپنی کسی حرکت سے اور اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا، مگر لاشعوری طور پر وہ ایسا ہی کرتا ہوگا، تبھی تو اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا۔ میں اپنے نئے حکم کا منتظر تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پایا۔ تبھی اس نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اس عربی کی بارے میں مختصر سے معلومات دی تھی۔ وہ پاس آ گیا، اس نے عربی سے کوئی بات کہی، عربی نے اسے کچھ سمجھایا اور پھر اس لڑکے نے مجھے جو کچھ بتایا وہ تو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ عربی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو۔ مجھے لگا جیسے کہ مجھے آزما رہا ہو تاکہ میں اس کا وفادار ہوں یا نہیں، یہ بات ثابت ہو سکے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں شیخ کی بیویوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میری بات سن کر شیخ سمجھ گیا کہ میں اس کی پیشکش سے خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی بیوی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مطلب نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی بہت پریشان لگ رہا تھا، اس کی باتوں سے بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ خیر، میں نے جا کر یہ بات اپنے حسن بھائی کو بتائی۔ حسن بھائی بھی اسی گھر میں آ گئے تھے۔ عربی نے ان کو بھی بہت باتیں سمجھائی۔ حسن بھائی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے تمہارے لیے یہ زندگی کا سب سے اچھا موقع ہوگا کہ تم شیخ کی چھوٹی بیوی سے شادی کر لو جس نے شیخ سے طلاق لینی ہے یا پھر اس کو دی ہے۔ اس کے بعد وہ تم کو بتائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی سا تھا۔ میں نے کہا جیسے میرے مالک کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ یوں میرے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تاریخ کیا تھی؟ پرسوں میرا نکاح ہونا قرار پایا تھا، جبکہ وہ لڑکی پاکستانی تھی، اس کا نام صبا تھا۔ یہ معلومات مجھ تک آ چکی تھی۔ میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر صبا کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ شیخ کی وہ بیوی ہے جسے وہ طلاق دے چکا ہے۔ میں اس سے دوبارہ شادی کروا کے شاید وہ اپنی بیوی کے لیے ایسا نہ کرنا چاہتا ہو۔ بہرحال پرسوں کا دن
تو آنا ہی تھا۔ میرا نکاح صبا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ صبا نے روتے روتے نکاح کے لیے ہاں کر دی اور نکاح ہوتے ہی مجھے اور صبا کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ اس میں ریشم کا بستر تھا اور نرم گرم ایسے بستر جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، مخملی پردے، اور ان پردوں کو دیکھ کر اس گھر کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا پردے اور کمرہ ہی دیکھ رہا تھا کہ صبا روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، اب تم بھی مجھے طلاق دے دو گے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، نصیب میں بس طلاقیں ہی لکھی ہیں۔ میں اس کو اردو بولتا دیکھ کر حیران نہیں تھا، کیونکہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی، مگر اس کے چہرے پر درد صاف لکھا تھا۔ تم کون؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں کروائی گئی ہے؟ میری یہ بات سن کر صبا مزید رونے لگی۔ اچھا رو تو نہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ویسے بھی اب تو تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اگر تم دکھی ہو تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں ایک خیال رکھنے والا اچھا اور معقول انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنستی ہوئی بولی، تمہارا میرے ساتھ نکاح عارضی ہے۔ تم تو بڑے ہی معصوم اور سیدھے سادے لڑکے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کیوں کروایا گیا ہے۔ تم فی الحال اس شادی کی خوشی میں خوش رہو۔ تم یہ نہیں جانتے میری کہانی کیا ہے، میری عمر دیکھو، مجھ پر گزرے درد دیکھو۔ تم تو خود ہی جان جاؤ گے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگی۔ تو مجھے اپنی پوری بات بتاؤ، پھر میں کوئی مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا۔ تم دیکھ لینا، تمہیں مایوس نہیں رکھوں گا، مگر اتنی ہی دکھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا، اللہ نے رکھا ہوگا۔ یہ تو ہے، وہ یکدم خوش ہوگی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے سے آنے کے بعد روتی کیوں ہے، اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت بس نہیں پاتی۔ اس کے ساتھ اب تک 30 عورتوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو 30 شادیوں پر خرچہ کتنا آتا ہے اور لڑکیاں ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ ہاں بہت زیادہ وقت لگا ہے اسے، اب عبرت آئی ہے۔ آپ یہ سبق سیکھ آئے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھ سے تمہاری شادی کروائی ہے۔ تم پہیلیاں مت بجواؤ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے بیزاری سے کہا، میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی، جب میں اپنے اسکول کی سب سے ہونہار طالبہ ہوا کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کا یہ حسین خواب بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی عام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا تو میں نے اپنی بھرپور کارکردگی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کر دیا۔ میں بہت خوش شکل تھی۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی تقریب میں گئے جہاں میں نے ڈانس پیش کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت مقبول بنا دیا۔ کافی سارے لوگ مجھے جاننے اور پہچاننے لگے۔ میں بے پناہ حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پرنسپل نے جب میرا اسکرپٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے اسکول کے سب سے ٹاپ بچوں میں رکھ لیا۔ اب جب بھی کوئی تصویر کھنچوانا ہوتی میں ہی آگے آ جاتی۔ میری تصویریں اسکول کے میگزین میں چھپتی، اخباروں میں آنے لگی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری شہرت ایک دن میرے قاتل بن جائے گی۔ جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس 2 عورتیں بھی تھی۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ہی ایک پیشکش بھی دے رہے ہیں۔ ابا میرے مزدور اور لالچی آدمی تھے۔ لالچ نہیں کہو، یہ کہو کہ ان کے حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کی اتنی بڑی پیشکش سنی تو ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب لے کر جائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ساتھ ہی نوکری بھی کروائیں گے۔ تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھیجیں گے۔ ابا نے شاید ایسی باتیں پہلی دفعہ سنی تھی۔ بیٹھے بٹھائے انہیں کروڑوں روپے کا لالچ دے دیا گیا۔ ابا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ 7 عورتیں بھی تھی، اس لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا۔ پر ہم کیا جانتے تھے کہ یہ لوگ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے باقی کی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن مختصر سے کاغذات بنانے کے ساتھ مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا اور پھر میری قسمت نے اسی دن پلٹا کھایا۔ مجھے جب یہاں لایا گیا میں پورا راستہ جہاز میں یہی سوچتی رہی کہ میں آگے جا کر بہت بڑے اسکول میں پڑھائی جاری رکھوں گی۔ پر جب مجھے لاہور لایا گیا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک لڑکی نے استقبال کیا اور میری خوب پوچھ گچھ کی گئی۔ وہ لڑکی مجھے ایک بہت خوبصورت بڑے سفید رنگ کے ہوٹل میں لے گئی۔ اس کے باہر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیا ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایسے ہوٹل میں لے گئی جہاں پر ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ خوبصورتی، رنگ، روشنیاں اور لڑکیاں
مختصر کپڑے پہنے رکھے تھی۔ خدا جانے یہ کون سا سعودی عرب تھا؟ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کی پاک سرزمین ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں جیسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں یہ دیکھ کر تو حیران تھی کہ یہاں عیاشی کا ایک بھرپور اڈا موجود تھا، لیکن مختصر کپڑے پہنے رکھے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ جگہ تو ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی اسکول کی لڑکی نظر آ رہی ہے۔ مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گئی، جہاں پر ایک بیوٹی پارلر جیسی جگہ تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے بال بنائے گئے، مجھے عمدہ اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آ رہا تھا۔ مجھے سرخ رنگ کی پوشاک بنائی گئی، میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ کر مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے فلموں اور ڈراموں میں شہزادیوں کو دیکھتے ہیں۔ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، دنیا کی سب سے حسین لڑکی۔ اس وقت میں ہی معلوم ہو رہی تھی، پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر صوفے پر ایک آدمی برجمان تھا، جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس بھر آئی۔ اور پھر کیا تھا، اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بک کر کے لایا تھا۔ یہ سارا کھیل، سارا جال اسی نے تو بچھایا تھا۔ ایک دن اخبار میں اس نے میری تصویر دیکھ کر مجھے پسند کر لیا، بس وہیں سے اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا میرے ماں باپ بھی غریب ہیں۔ پھر کیا تھا، ان کو لالچ دیا اور ہفتوں میں مجھے یہاں لے کر آ گیا۔ اب میں اس کے سامنے سجائی ریشم کے خرچے کی طرح پیش کی جا رہی تھی۔ میں بہت روئی، چیخی چلائی، میری کسی نے نہیں سنی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، اور ان سب کے بدلے میں میرے اماں ابا کو پیسے بھیجے جاتے رہے۔ وہ خوش تھے اور جب بھی موقع ملتا میری اچھی تصویریں بنا کر انہیں بھیج دیتے، جس سے لگتا کہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی؟ وہ تو عربی میں بات کرتا تھا اور میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے ایسا کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ سے کوئی بات کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کار کوٹری میں پھینک دیا۔ پھر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اتنا ظلم کہ جو میں نے زندگی بھر نہیں سہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہوگی، لگنے لگا جیسے موت ہی مجھے سارے غم سے نجات دلا پائے گی۔ میں دن رات نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری یہ قید کب ختم ہوگی۔ اس آدمی کو وہ سزا دی کہ وہ زندگی بھر کے لیے اجڑ گیا۔ اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہیں رہتی۔ اسے غصہ آتا، اسے غصے کے دورے پڑتے، اور یہ ایسی خرافات باتیں کرتا کہ کوئی بھی عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی، اسے چھوڑ کر چلی جاتی۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا، احساس ہو گیا کہ میرا دل دکھانے پر، مجھ پر تشدد کرنے پر، اور مجھ جیسی نیک لڑکی کو ایک گھر سے اٹھا کر اپنی عیاش خانے میں لانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے صبر کیا، ہر روز اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اس کے دل میں خود یہ احساس ڈال دیا کہ کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہی جب سے میں اس کی زندگی میں آئی ہوں۔ اب یہ تمہاری شادی میرے ساتھ کروا کر اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ تمہیں کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس سے دوبارہ شادی کر سکوں۔ اس کی یہی صلاحیت سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو خاموش ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ قوم کتنی عیاش ہے۔ کیا واقعی میں اس بیچاری لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لایا گیا ہوگا؟ میری تو پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں حسن بھائی کو بتا دی۔ حسن بھائی بولے کہ میں اس سے پہلے ہی واقف ہوں، پہلے ہی آدمی سے ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والی آدمی کو نہ لے آؤں، لیکن ابھی اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا ہے۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہوگی۔ یہ آدمی خود بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک ناسور بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد ہی رہے گا، اجڑ کر ہی رہے گا۔ اسی لیے اس کی شادی کروا کر اس کا رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ساتھ کہ تمہاری شادی ہوگی۔ میں جنید سے کہوں گا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور نہ کرے، اور جیسا صبا سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ ویسا ہی ہوا۔ حسن بھائی نے جنید سے بات کی، جنید مان گیا۔ اس نے صبا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس نے صبا کی زندگی برباد کی تھی، اسے آباد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ صبا کے نام ایک خوبصورت گھر کر دیا۔ اس گھر میں میں اور صبا رہنے لگے۔ صبا کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں، پر میری ماں بہت خوش ہے۔ ماں کو میں نے صبا کی کہانی نہیں بتائی،
بس یہ بتایا ہے کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے۔